अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021 ऑर्डिनेंस जो इस वक्त है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे पाकिस्तान की कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वेल डॉक्यूमेंटेड जो हमारी कंपनीज हैं, जिनके पास रिपोर्टिंग का निजाम है, जिनके ऑडिट्स होते हैं, जिनकी वेल टैक्स कंप्लायंस है, बहुत प्रॉब्लम का शिकार है। साथ ही साथ हमारा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जो नॉन फर्म्स हैं, जो रिटेल लेवल का बिजनेस है, वो भी इस वक्त परेशान है। एक फियर ऑफ अननोन है कि क्या होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इस वक्त हम पहुंचे हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब काशिफ अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट हो जाएगा फुली 1 नवंबर 2021। उससे पहले एक चीज जो हमेशा आप बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ते रहे होंगे और आपने एक बात ये भी देखी होगी कि हमेशा से बात की जाती है, एक एडिटोरियल लाइन भी ली जाती है कि मईशत की दस्तावेजी इंतहाई जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है इकोनॉमी की, वो वक्त की अव्वलीन जरूरत है। और इसी चीज में इसकी जो तशरीह की जा रही है उसमें कई इबाम इस वक्त पैदा हो रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से। स्पेशली अगर फोकस करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल पेमेंट मोड की तरफ, तो वहां पे बहुत एक प्रॉब्लम सिवियर किस्म का देखने में आ रहा है। नाउ आप माहिर टैक्स उमूर हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो कहा जा रहा है कि अभी तक टैक्स लॉ के अंदर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की कोई डेफिनेशन ही वाज़ेह नहीं है, इबाम मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है, पहली बात तो आपकी कि हमें डॉक्यूमेंट होना है। दूसरी बात, गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रही है कि हमें डॉक्यूमेंट करना है। अब जहां तक डिजिटल मीन्स की डेफिनेशन की आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल की तारीख में स्टेट बैंक की तरफ से उनका एक नोटिस आ गया है कि आप अपने कस्टमर्स को इस तरफ राग़िब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रोवाइड करें, डिजिटल मीन्स की जितनी भी फैसिलिटेशन है आप प्रोवाइड करें। अब अल्टीमेटली देखें, जब एक ऑर्डिनेंस आया है और उन्होंने ये कहा है कि आपने डिजिटल मीन्स की तरफ जाना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताता चलूं, चाहे डेफिनेशन है चाहे डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करनी है। और इसका मतलब ये है कि आज के बाद या जब से ये इनएक्टिव होगा नवंबर से, तब से ना ही कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, ना ही उनके पे ऑर्डर्स एक्सेप्ट होंगे, ना ही उनके चेक्स एक्सेप्ट होंगे। नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। अब ये मुझे बताइए कि आपके जो एग्जिस्टिंग इस वक्त जो आपके बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो चेक्स हैं, अगर वो स्विफ्ट मोड में जाके क्लियर होते हैं, तो क्या वो डिजिटल मीन्स में नहीं शामिल होगा? देखिए, दो बातें हैं, डिजिटलाइजेशन या डॉक्यूमेंटेशन। गवर्नमेंट को पहले डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए और डिजिटलाइजेशन करनी। दैट्स द पॉइंट कि हमें करना है डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू करना चाह रहे हैं। और बेहतर ये होता है कि पहले आप पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर लेते, फिर आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते। और चूंकि ये एक फेज है, ये एक ट्रांजिशन फेज है, तो इसमें शुरू में दोनों चीजों को पैरेलल लेके चला जाता। वेस्ट में भी इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, तीसरी चीज ये कि जब आप बात करते हैं बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो उसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा माली शमूलियत बढ़े, जो हमारी ग्रे इकोनॉमी है वो आए इसके अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो ये एकदम से जो एब्रप्ट चेंजेस है, ये चेंज जो है इस वक्त पाकिस्तान के कल्चर को कितना मुतासिर करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन तरीकों से मेरी जाती राय में आपका जो ग्रे सेक्टर का पैसा है वो आपका वाइट इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा। जो ये लाना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट द वे कि आप इस तरह इसको कर दें तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। देखें, मैं एक बात ये करता हूं कि कवानीन का इतलाक उन्हीं के ऊपर होता है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर होते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपने ये उनके लिए कहा है डिजिटल मीन्स का, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी इससे पहले अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को हैं वो बाय बैंकिंग मोड से ही करती हैं, आदर बाय पे ऑर्डर, आदर बाय चेक, आदर बाय कोई और, क्योंकि उनका कानून, उनके लॉ के मुताबिक जो हमारा इनकम टैक्स का कानून है वो ये कहता है
کہ ہم 75,000 سے زیادہ ایک ہیڈ کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کیش کی نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی ہمیں اس کو وایا بینکنگ موج کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ وہ پھر سیلز ٹیکس میں بالکل دیکھیں, اب ایک بات یہاں پر ابہام تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کروں. انکم ٹیکس کا قانون ہمیں کچھ اور کہتا ہے, سیلز ٹیکس کا قانون ہمیں کچھ اور کہتا ہے. سیلز ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی سیلز ٹیکس کی انوائس 50,000 روپے تک کی ہے تو آپ اس کو کیش کی ٹرانزیکشن اس کی لے سکتے ہیں. انکم ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ایگریگیٹ آپ کا 75,000 روپیہ ایک ہیڈ میں ہو جائے تو پھر آپ اس سے اوپر جتنا ایکسپینڈیچر ہوگا وہ آپ کیش میں نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسی تمام پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن کو جو انوائسز 50,000 سے کم کی ایشو ہوں گی, سیلز ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کیش میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور نومبر کے بعد انکم ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایگریگیٹ جب 2.5 لاکھ روپیہ ہو جائے گا ایک ہیڈ میں تو آپ کیش نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتائیں, FBR ایک, ڈپارٹمنٹ ایک, قوانین 2, مجھے فالو کس کو کرنا ہے, انکم ٹیکس کے قانون کو یا سیلز ٹیکس کے قانون کو؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم جو ڈاکومنٹیشن دیکھیں, ہم بھی ڈاکومنٹیشن چاہتے ہیں, ہم بھی یہ چاہتے ہیں ٹیکس بیس بڑھے, روز ایک نیا ایک ایسا رو آ رہا ہے. اچھا, جو ہم نے بات کی اس وقت اپنے ڈاکومنٹڈ سیکٹر کمپنیز کے حوالے سے, ان کا مسئلہ کمپنیز کے ساتھ نہیں تھا, ان کا مسئلہ فرمز کے ساتھ ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ جناب ایسوسیشن آف پرسنز جہاں پہ آپ کے پارٹنرشپ آ جاتی ہے, جہاں پہ سول پروپرائٹر بزنس آ جاتا ہے, تو FBR کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, حکومت کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, بٹ ڈیل وہ ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو دیکھیں, سوری ٹو سے مسئلہ انہی کے ساتھ ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے ان کے ساتھ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. دے آر ویری مچ ہیپی, دے آر ویری مچ ہیپی فار اٹ. دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں, جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں یا جو ریٹیلرز ہوتے ہیں اس کو قانون نے 10 کروڑ تک کی تو ویسے ہی لمٹ دے دی ہے کہ آپ کو سیلز ٹیکس کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آنا چاہیے بھی نہیں. دیکھیں, اگر ہم نے گرے اکانومی کو وائٹ اکانومی میں لانا ہے تو ہمیں ایسے ان رجسٹرڈ لوگوں کو پہلے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر انسینٹیوائز کریں اور ولنگلی آئیں. آپ دیکھیں, جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ وائٹ اکانومی میں آ جائے. دیکھیں, آپ اگر ریٹیلرز کو رعایت دیں گے نا کہ بھائی آپ اپنی ٹرن اوورز کو بڑھائیں, تب الٹیمیٹلی جب ان کی سیلز بڑھیں گی, ٹرن اوور بڑھ جائے گی, ٹیکس بڑھے گا, وہ بیچ میں آئیں گے. جب آپ ریٹ کو, ان کے ٹرن اوور کے ریٹ کو کم کریں گے نا تو وہ اپنے ٹرن اوورز کو بڑھائیں گے. جب وہ ٹرن اوورز کو بڑھائیں گے تو بینکوں میں ٹرانزیکشن زیادہ ہوگی. جب بینکوں میں کاروبار پھلے گا پھولے گا تو آپ کا ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگا. دیکھیے, میں تو یہ کہتا ہوں, گورنمنٹ کو میں نے کئی دفعہ پرپوز کیا ہے کہ ریٹیلرز کی جیسے جیسے ٹرن اوورز بڑھتے جائیں ان کے ٹرن اوور کے ٹیکس کے ریٹ کو کم کرتے جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹرن اوورز کو بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ بینک میں پیسہ رادر دین کہ آپ ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اچھا, وہ تو مزے کی بات ہے, ابھی بھی فیض آباد جیم کرنے کے چکر میں وہ تو ابھی بھی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آنا, ان کو ابھی بھی نہیں آنا. دیکھیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں, وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنا بھی چاہتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے بھی ہیں, وہ ٹیکس اور بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن جب قانون میں اختیارات تمام کے تمام ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہے, ٹیکس پیئر کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ اب جیسا کہ یہ بینک اٹیچمنٹ کی اگر ایک فیسلٹی تھی اس کو واپس لے لیا گیا, آپ ضرور کریں, بینک کو اٹیچ کریں, لیکن جب بورڈ کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے آپ تب کریں. آپ کیوں چیف کمشنر کو اختیار دیتے ہیں؟ آپ بورڈ کو اختیار دیں نا کہ اگر کسی چیز کرپشن کے ونڈوز کھل جائیں گے. دیکھیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن الٹیمیٹلی آگے بڑھتے ہیں. اب جو صورتحال ہے نا اس وقت, جو کچھ ہونے جا رہا ہے, ایک تو ہم اپنے ٹیکسیشن اتھارٹی کی اگر بات کریں, 35 to 65% کا ریشو ڈائریکٹ ٹیکسیشن پاکستان میں, 35% انڈائریکٹ جو ہے 65%. اور یہ چیز بھی جو ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہے, وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کاؤنٹر پارٹ پہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمپنی نے جس کو پیمنٹ کیا ہے, جس وینڈر کو, ان کا اکاؤنٹ ان کے پاس ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ منشی بنایا جا رہا ہے یا ود ہولڈنگ ایجنٹ پورے پاکستان کو, ہر بزنس کو بنا دیا. FBR کی اپنی ایکسپرٹیز کہاں ہیں, وہ کہاں گیا, دنیا بھر میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں پہلے تو تعریف کرنا چاہوں گا FBR کی اس طرف سے کہ انہوں نے بالکل ایڈوانسمنٹ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, ان کے سسٹمز اپ گریڈ ہوئے ہیں, انہوں نے ہیومن انٹریکشن کو کم کیا ہے, لیکن
اختیارات پھر سارے کے سارے ان کے پاس ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے آپ کی کہ جو وہ ایسے لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو اگر آپ ان طریقوں سے لے کر آئیں گے تو وہ ان طریقوں سے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے. آپ کو سب سے پہلے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انہیں, سب سے پہلے ان کی غلطی پہ انہیں گائیڈ کرنا ہے. اگر دیکھیں پینلٹیز کس کے لیے ہیں, فائنز کس کے لیے ہیں, ریٹرنز کس کے لیے ہیں, یہ ٹریڈرز آنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے ٹیکس لے لیں, پر ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں نوٹس کوئی نہ آئے. آپ ہمیں بتائیں کہ میں ساتھ کیا کہتا ہوں, وتھ سم پارشل ڈاکومنٹیشن آف دا ریٹیلرز, آپ وہ اپنی ٹرن اوورز کو بڑھائیں, وہ اپنے ٹیکس کو بڑھائیں, لیکن آپ نے تمام مدعا جو سارے کا سارا ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پہ ڈال دیا. اور ایک بات ایڈ کرتا چلوں, ابھی ہمارے بھائیوں کو شاید نہیں پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں, اے او پیز ہیں, انڈیویجولز ہیں, اگر وہ ٹیکس کی ریٹرنز ریٹیلرز فائل کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو وہ پرچیزز لیتے تھے اس کی پیمنٹ کیش موڈ سے کرتے تھے. اب قانون ان پہ بھی لاگو ہو گیا ہے کہ اگر ایک سنگل ریٹیلر ہے, وہ اے او پی نہیں ہے, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے, وہ انڈیویجول ہے اور اس نے پرچیزز کی ہیں, اگر 2.5 لاکھ سے زیادہ اس کی پرچیزز ہو گئی ہیں تو اسے بینکنگ موڈ استعمال کرنا ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر 2.5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے تو اسے ڈیجیٹل مین استعمال کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی مرحلہ وار آپ کہہ رہے ہیں, مرحلہ وار لانا. میں بھی دیکھیں, وہ پہلے چاہ رہے, وہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ جناب جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کی طرف آئے, گورنمنٹ آپ کے جو بینکنگ انسٹرومنٹس ہیں ان کی طرف آئے, اور یہاں پہ جو ویل ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے. جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ تو پہلے بھی وایا چیک کرتی تھیں, وہ تو پہلے بھی وایا پے آرڈرز کرتی تھیں. بھائی ان کے لیے تو میرا خیال ہے آسانی ہو جائے گی کہ پہلے تو انہیں پے آرڈر بنا کے فارم فل کر کے بھیجنا پڑتا تھا, اب تو ان کے پاس انسٹرومنٹ آ جائے گا, یا نہیں بھی ہوگا تو RTGS. اس فیسلٹی کے اوپر بینک اپنے چارجز وغیرہ بھی لیں گے, ان کی تو کمائی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے ایک انشورنس کی پیمنٹ 7,500 روپیہ کرنی تھی, اور میں نے کہا کہ اس کی آپ وایا ڈیجیٹل موڈ اس کی RTGS کر دیں. بینک ریفیوزڈ. بینک نے یہ کہا کہ جب تک یہ 1 لاکھ روپے کی نہیں ہوگی ہم نہیں کریں گے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کل سے اسٹیٹ بینک کا سرکلر آ گیا ہے. اب ہمیں, اور اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر ہمیں رپورٹ کریں. تو ہو سکتا ہے اب جتنی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, ریسپیکٹو آف دا اماؤنٹ آف جو بھی انہوں نے اپنی کرنی ہے پیمنٹ کی, وہ RTGS ہو جائے. لیکن کل کی تاریخ تک میری RTGS نہیں ہوئی تھی. اچھا, اب آج میں نے کہیں ATM پہ گیا, میں نے کچھ کیش لیا, اور اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ لکھا ہوا رہا تھا, وہ اچھی بات ہے, اس سے پہلے ہمیں پتا نہیں تھا, اتنا لکھا ہوا رہا تھا اگر آپ ریسیٹ لیں گے تو 2.5 روپے بینک چارج کرے گا. 2.5 روپے ایک سمپل پرنٹ کیے. کیوں بھائی, کیوں بھائی؟ تو میں نے تو نہیں لیا. کیوں نہیں؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کی کیا پوزیشن ہے, میں اس کو آن لائن چیک کر سکتا ہوں. تو اب بات ساری ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈیجیٹل اکانومی جو آپ لے کر آئیں گے, جو ڈیجیٹائزیشن ہوگی, اس میں تو بینکوں کے تو اور مزے آئیں گے. دیکھیں پروس اینڈ کونس چیک کرنے ہیں, کیونکہ ابھی تک اگر میں نے اپنے بینکرز سے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر آپ ابھی یہ فیسلٹی لیتے ہیں کہ آپ اپنے آفس سے بیٹھ کے آپ RTGS کر لیں گے تو شاید 15,000 روپیہ مہینے کا ایکسپینس ہے. تو میں نے کہا I'm sorry, میں تو نہیں لے رہا. میں نے کہا میرا تو آفس بوائے آ کر آپ کو سلپ دے دے گا اور اس میں آپ بایا اس کے پیمنٹ کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے, دیکھیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب اسٹیٹ بینک بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو اور نارملائز کیا جائے, اور چونکہ ڈاکومنٹیشن کی طرف اور وایا ڈیجیٹلائزیشن جانا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں اور اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں یا اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کم کیے جائیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ آرڈیننس آیا تھا اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ 40 ڈیز کا گریس پیریڈ دیا گیا کارپوریٹ سیکٹر کو, کمپنیز کو, تو کیا تیاری نہیں تھی FBR نے؟ اس وقت اندازہ نہیں لگایا تھا کہ جناب آپ نے آرڈیننس کے بعد ایک دم گریس پیریڈ دینا ہوگا, اور ہو نوز بیٹر کہ جناب یہ 1 نومبر سے ہو جائے گا, آپ اگلے اس میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں وہ دراصل جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ ابھی یہ ٹیسٹنگ موڈ میں ہے تو انہوں نے یہ ٹیسٹنگ موڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پہ سب سے پہلے لگانا چاہا ہے, کیونکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی تعداد بھی کم ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہلے اس کو کرتے ہیں, 1 سال دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. انہیں تمام پروس اینڈ کونس پرابلمس کا پتہ چل جائے گا. جب انہیں سمجھ آ جائے گی تو الٹیمیٹلی وہ بہتر طریقے سے نیچے اے او پیز اور انڈیویجولس پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ایک ہوپ فار دا بیسٹ, اینڈ
रेडी फॉर द वर्स्ट, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त एक कियोस जो मचा हुआ है उसको एफबीआर सामने आए, आके उसको डिस्कस करे, लोगों से कंसल्टेशन होनी चाहिए। जो बात की जा रही थी कि क्यों ऑर्डिनेंस की सूरत में, भाई पार्लियामेंट आपके अंदर मौजूद है, आपके मुल्क में पार्लिमानी निजाम मौजूद है, डिस्कस करें, आए वहां पे स्टेक होल्डर से बात करें, फिर जाके कोई पॉलिसी बने ताकि वो एक फ्रूटफुल भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और हमें खुशी है कि यहाँ पे इन चीजों को डिस्कस करने वाले लोग मौजूद हैं। अब इनकी आवाज इन प्लेटफॉर्म से आगे कहां तक जाती है, क्यू ब्लॉक में कहां तक जाती है, एफबीआर इसे कैसे सुनता है, ये वक्त बताएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।